आला हजरत ने एक जगह बड़ी प्यारी बात लिखी सैयदा ज़हरा पाक के बारे में। फरमाया जब मौला मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला जब पैदा हुए हैं तो सरकार दो आलम के गोद में आए हैं जी। सरकार अलैहिस्सलाम ने मौला शेर खुदा को गोद में लिया है, उनको घुट्टी दिया है, अपने बच्चों की तरह पाला है। क्योंकि देखिए सरकार की जो बड़ी शहजादी है सैयदा ज़ैनब और हजरत मौला अली हम उम्र है। और मैं यहाँ पर एक जुमला कहना चाहता हूँ, मेरी माँ सैयदा खतीजा को देखें, इससे पहले भी हमने गुफ्तगू की है, वो मलिकतुल अरब है, वो मलिकतुल अरब है, अरब की सबसे बड़ी शहजादी, सबसे बड़ी मालदार है। लेकिन जब हुजूर के अक़द पाक के अंदर आई कि एक वफा शियार बीवी कैसे होती है जो अपने शौहर के मिशन के अंदर, और शौहर भी किसी वाक़ियतन किसी तरक्की और किसी अहम मिशन पर हो जिससे दुनिया की फलाह और दुनिया की बहबूद और उनके लिए आखिरत की निजात का सबब हो। तो जनाब सैयद आलम अगर कोई शौहर देखना चाहे कि मेरा सलीका बीवी के साथ कैसा हो, तो वो जनाब रसूलुल्लाह का वो सलीका देखिए जो आपने अज़वाज और बिलखुसूस सैयदा खतीजा के साथ था। एक मेरी बहन को देखना हो कि जनाब वो कैसी वफा शियार और अपने शौहर के लिए वो गम गुसार बने और उसके मिशन में उसके बोझ को उतारने वाली बने, तो वो सैयदा खतीजतुल कुबरा को देखें। हुजूर फरमाते हैं जब मैं परेशान हाल होकर दरवाजे पर आता तो खतीजा इस अंदाज में मेरा इस्तकबाल करती थी कि मैं सारा गम भूल जाता था। अल्लाहु अकबर। अब आप देखें सैयदा खतीजा की उम्र 40 साल, ये सैयदा ज़हरा की अम्मी है जी, ये सैयदा ज़हरा की अम्मी है सैयदा खतीजतुल कुबरा। और आप गौर कीजिए कि सैयदा खतीजा की उम्र 40 साल थी, हुजूर की उम्र 25 साल थी जब निकाह में आई। उसके बाद आप कभी नहीं बता सकते कि जनाब उन्होंने बाहर के मामलात देखे हों। यानी मुकम्मल हुजूर के मिशन के साथ रही, 15 साल गुजारे जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबूवत फरमाया है। तो ये तरतीब की जिंदगी को अगर आप इसमें आप महसूस फरमाएं तो सैयदा खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर हुजूर अलैहिस्सलाम की 7 औलाद हुई हैं, यानी 4 बेटियां और 3 बेटे जी। और एक आप खुद अपने पिछले 2 शौहरों से 2 औलाद आपके पास मौजूद थी, तो 8, 9 और एक मौला मुर्तजा, यानी 10 बच्चों को। ये सारी बात मैंने की है ना, ये इसलिए की है कि मेरी माँ सैयदा खतीजा ने 10 बच्चों को खुद पाला है। अल्लाह अल्लाह। मौला अली को अपने बच्चे की तरह पाला है, क्योंकि हुजूर सैयद आलम ने गोद लिया था। यानी 4 बेटियां 3 बेटे, 2 बेटे पहले से आए हुए हैं, यानी जो पहले शौहर से थे वो 9, एक मौला मुर्तजा, यानी सैयदा खतीजा जो मलिकतुल अरब है। अब आप देखें सरकार की तसल्ली के लिए तो 10 बच्चों की आप तरबियत भी कर रही हैं, तो मौला मुर्तजा शेर खुदा हुजूर की औलाद की तरह है। इसलिए कि सैयदा ज़ैनब जो है आपकी बड़ी बेटी वो हम उम्र है, क्योंकि हुजूर की उम्र 30 साल थी जब पहली बेटी की विलादत हुई, और वही साल हजरत मौला मुर्तजा की विलादत का है। अब आप जरा करीब आकर इस चीज को देखिए कि मौला मुर्तजा शेर खुदा को हुजूर ने पाला, अपने साथ रखा, उनको पूरी जिंदगी अपने साथ रखा। आला हज़रत लिखते हैं कि आपको आपके वालिद से आपने ले लिया, अपने पास रखा, आप पर इनामात की बारिश की, लेकिन आला हज़रत के जुमला सोने के पानी से लिखने के लायक है। फरमाते हैं वो तमाम निअमतिल कुबरा बितज़वीज ज़हरा, फरमाया अली पर हुजूर की इनायात का कमाल जब हुआ जब अपने लख्ते जिगर सैयदा ज़हरा को आपके निकाह के अंदर दिया। सुभान अल्लाह। ये फतावा रज़विया शरीफ के अंदर आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने मौला अली शेर खुदा पर होने वाली इनायात को जिक्र फरमाया। अभी शाजी कह रहे थे ना कि हजरत मेरी माँ उम्मुल मोमिनीन के बारे में कि उन्होंने देखा कि जनाब सीरत में किरदार में हू बहू हुजूर की तरह है। तो सीरत जो होती है ना वो बनावट को नहीं कहते हाफिज साहब, वो तबीयत को कहते हैं। वाह 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 सुभान अल्लाह। सीरत तबीयत होती है, यानी यूं ही बंदा किसी देखो अगर जो चीज रस्मी और तसन्नो से किया जाए ना बनावट से, वो सीरत नहीं होती। सीरत वो होती है जो बिला तकल्लुफ सादिर हो जाए। तो यहां से पता चलता है कि सैयदा ज़हरा की तबीयत और मुस्तफ़ा की तबीयत की मुमासिलत आप देखिए, सिर्फ चलने फिरने में वो बदनी मुमासिलत नहीं है बल्कि वो तबीयत के अंदर भी इन्हिमाक है। अगर आप सूरह आल इमरान की आयत नंबर 61 को देखें जो मुबाहिले की है, अल्लाह अकबर, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उलमा ने लिखा, तफसीरों में मौजूद है कि जब, और मुनाजरा किस मौजू पर था? अल्लाह की वहदानियत पर, कि अल्लाह एक है और उसका कोई बेटा नहीं। उन्होंने कहा जी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे हैं। मुनाजरा तय हो गया मस्जिद के अंदर। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाजरे में दलाइल अता फरमाए। हुजूर ने फरमाया कि बताओ हजरत ईसा का चेहरा ऐसा है जैसे खुदा का? कह लगे नहीं, अल्लाह तो चेहरे से पाक है। अच्छा, कहा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जैसे चलते हैं ऐसे खुदा चलता है? कह लगे नहीं, अल्लाह तो चलने से पाक है। अच्छा चलो, बेटे और बाप में कोई तो मुमासिलत होती है ना, तो क्या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जैसे एक माँ से पैदा है ऐसे रब भी किसी माँ से पैदा है? कह लगे नहीं,
تو حضور نے فرمایا یہ عجیب بیٹا ہے کہ مماثلت تو کچھ بھی نہیں ہے. جی. تو اتنا زوردار وار دلیل کا تھا کہ وہ سامنے نصرانی بالکل گویا کہ مبہوت ہو گئے. اب انہوں نے کہا کہ ہم مباہلہ کریں گے آپ سے, ایک دوسرے کے لیے بد دعا کریں گے. سرکار دو عالم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے آ جاؤ میدان کے اندر. اور پھر وہ آیت نمبر 61 جو سورہ آل عمران کی آیت مباہلہ ہے. مقصود یہ ہے کہ جب مباہلے کے لیے, مباہلہ مناظرے کے بعد ہوتا ہے, پہلے مناظرے میں حجت قائم کر لی جاتی ہے, اس کے بعد اگر فریق ضدی ہو جائے تو پھر دونوں فریق آ کر ایک دوسرے کے لیے دعا کریں کہ جو جھوٹا ہے اس پر خدا کی لعنت کا نزول ہو. اب جب میدان عمل کے اندر وہ آنا چاہ رہے تھے, اور یہاں سے روایت میں آتا ہے اللہ اکبر کہ امام حسن و حسین حضور کی گود میں تھے. اللہ, امام حسن و حسین حضور کی گود میں تھے. سیدہ زہرا اللہ اکبر اور مولا علی حضور کے پشت کے پیچھے چل رہے تھے, اور سرکار کہہ رہے تھے ایسے پیچھے منہ کر کے, فرمایا دیکھو جو دعائیں میں کروں نا تو تم نے آمین کہنا ہے. فرمایا دعا میں کروں گا, اور اپنے دونوں بچوں کو کہتے پیارے حسن پیارے حسین زہرا علی دعا میں کروں گا, آمین تم نے کہنا ہے. اور جیسے ہی اس میدان کے اندر پہنچے ہیں تو اسقف جو نصارہ کا سب سے بڑا قائد تھا, اس نے چہرے دے کر گھبرا گیا. اس نے کہا تم ان سے مناظرہ کرو گے, ان سے مباہلہ کرو گے, ان کے بڑوں کو تو چھیڑو, جو نبی کا دعویٰ کر رہے ہیں ان کو تو چھوڑو, یہ جو گود میں دو بچے اٹھائے ہوئے ہیں نا, ان کے چہرے کی چمک بتا رہی ہے کہ اگر انہوں نے آمین کہہ دیا ہم یہ پہاڑ اپنا راستہ بدل دے گا, اور تم خنزیر اور کتوں میں تبدیل کر دیے جاؤ گے, تمہاری نسلیں ختم ہو جائیں گی. وہ وقت تھا کہ جناب اسقف نے کہا کہ بھاگ جاؤ, ہٹ جاؤ. یہ اللہ رب العالمین کا نور جو ان بچوں کے چہرے پر آتا ہے, تو وہ آیت تطہیر کہ جس میں پنجتن پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, امام حسن مجتبی, امام حسین مجتبی, سیدہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا, مولا مرتضیٰ, تو یہ تھا. اور حضور فرماتے تھے کہ بددعا میں کروں گا, دعائے ضرر میں کروں گا, اور قبولیت کے لیے آمین تم نے کہنا ہے. قبولیت کے لیے آمین تم نے کہنا ہے. تو وہ اسقف نے کہا کہ نبی تو نبی ہیں, ان کو رہنے دیجئے, چھوڑیے. یہ جو بچہ گود میں اٹھایا ہوا ہے نا, یہ اپنے مبارک لب ہلا کر اگر آمین کہہ دے نا کہ یہ پہاڑ یہاں سے چلنا شروع ہو جائے, تو کہا یہ پہاڑ راستہ چھوڑ دے گا ان کے لیے, اور تم پر عذاب خنزیروں کی صورت میں آئے گا. کہا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب لوٹے نا, تو سرکار نے مسکرا کر علی اور زہرا پاک سے کہا کہ پتہ ہے کیا ہوا, کہ فرشتہ میرے سامنے عذاب لے کر کھڑا تھا, تم آمین کہتے اور ان پر آگ کی بارش ہو جاتی. اللہ اکبر. تو آپ اندازہ لگائیے کہ جن کے زبانوں کی حرمت اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ کے اندر اتنی عظیم ہے. یہ آیت مباہلہ کے اندر اس کی تفصیل جو ہے وہ مکمل ترتیب کے ساتھ موجود ہے. میں بات کو ختم کرتے ہوئے یہاں یہ سلسلہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس شہزادی اس طرح کے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ, اور یہاں سے میری ماں سیدہ عائشہ کا مقام بھی پتہ چلتا ہے, کیونکہ سیدہ زہرا کو قریب سے دیکھنے کے لیے کوئی ایک عورت چاہیے تھی. مرد تو نہیں دیکھ سکتا نا, ایک عورت چاہیے تھی جو قریب آ کر زہرا پاک کو دیکھے. جی, کوئی راوی بتائے گا کہ آپ چلتی کیسی تھی, کوئی راوی بتائے گا کہ آپ کے کلام کا انداز کیسا تھا, کیا کہنے تو اللہ رب العالمین نے جو اپنے محبوب پر کمال کیا نا, ایک تو حضور کی پوری زندگی کو محفوظ کرنے کے لیے سیدہ عائشہ کو قریب کیا, اللہ اکبر, جس عمر میں نکاح ہو رہا ہے. دوسرا یہ کہ سیدہ زہرا پاک کے قریب سیدہ عائشہ پاک پہنچی ہے, تو سیدہ عائشہ پاک نے مکمل طور پر حضرت زہرا کے اندر مراقبہ کیا ہے. اللہ اکبر, یعنی ذات کا مراقبہ کیا, اور اس مراقبے کی کیفیت ایسی تھی کہ وہ سیرت میں, وہ کردار میں, وہ کلام میں, وہ چلنے میں, وہ بیٹھنے میں, سیدہ عائشہ کہتی تھی وہ آ جاتی تو ہمیں محسوس ہوتا جیسے رسول اللہ رہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو اب آپ دیکھیے حضرت زہرا پاک کے مقام کو ساری خدائی کے سامنے رکھنے کے لیے, اور حضور سید عالم کی خلوت کے زندگی کی شریعت کو ساری خدائی کے سامنے رکھنے کے لیے اللہ نے جس پاک ذات کو تجویز کیا وہ ہماری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ تھی. اور میں یہاں کہنا چاہتا ہوں صدیق اکبر سے چڑھنے والوں اور سیدہ زہرا سے, سیدہ عائشہ سے بغض رکھنے والوں, تمہیں اگر زہرا پاک کا مقام پتا چلا ہے نا تو وہ سیدہ عائشہ کی وجہ سے پتا چلا. اب ادھر آئیے ان کے والد کو, وہ کہتے النظر الی وجہ علی عبادہ, یعنی اتنا گہرا مراقبہ کر رہے ہیں علی کے چہرے کے اندر. فرمایا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. حضرت عائشہ کے والد جیسے جس نے اہل بیت کا مراقبہ کیا دوسرا بندہ نظر نہیں آتا,
اور سیدہ عائشہ کے علاوہ کوئی دوسری اور ایسی عظیم خاتون نظر نہیں آتی جس نے سیدہ زہرا کا مراقبہ کر کے ان کے عکس جمیل کو امت کے ساتھ پیش کیا ہو. مجھے بتاؤ کتنی محبت صدیق اکبر کو مولا کائنات سے تھی اور کتنی عقیدت حضرت عائشہ پاک کو حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا کے ساتھ. اللہ اکبر. یعنی اب کوئی ان میں سے کسی ہستی پر بھی بات کرتا ہے، زبان تان دراز کرتا ہے، تو وہ کسی کا بھی نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ زہرا سے کہا زہرا عائشہ کا ادب کرنا اور عائشہ سے محبت کرنا. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مقام بتایا سیدہ، کیونکہ میں ان سے محبت کرتا ہوں. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ، اور پھر دیکھیے ہیں تو ماں ہی ہے نا جی. زہرا پاک کا مرتبہ و مقام اپنی جگہ مسلم ہے، اس میں کوئی کلام نہیں ہے، لیکن جو نسبت سیدہ عائشہ پاک کو حضور سید عالم سے ہے وہ آپ کا خاصہ ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. اور قرآن کی آیت ہے نا کہ وَأَزْوَاجُ أُمَّهَاتُهُمْ، جی. یہ ہم میں تو سیدہ زہرا پاک بھی شامل ہے نا، اس ہم میں تو مولا علی بھی شامل ہے نا، اس ہم میں تو سارے اہل بیت بھی شامل ہے نا. اللہ فرما رہا ہے کہ نبی کی بیویاں اے تم سب تمہاری مائیں ہیں. تو اے سب میں کون؟ زہرا پاک سے بھی تو خطاب ہو رہا ہے نا کہ یہ تمہاری مائیں ہیں. تو اب آپ دیکھیں ایک عام نکما سا بچہ بھی اپنی ماں پر تہمت یا اس کی توہین نہیں کرتا. تو سیدہ زہرا پاک جو پرتوئے ذات مصطفیٰ ہیں، اللہ اکبر، مولا مرتضیٰ جو اخلاق حسنہ کے گویا کہ مظہر اکمل ہیں، ان کے دل میں یہ شائبہ کیسے گزر سکتا ہے؟ تو تم اپنے تمہیں تو نچلے درجے کی رشتہ داری کا شعور نہیں آیا، تو تم اس پاکیزہ منزلت کو کیا جان سکو گے کہ ان کی عقیدت کس اعتبار سے تھی؟ اور اب بتائیے کہ یہ کہا وَأَزْوَاجُ أُمَّهَاتُهُمْ کہ نبی کی بیویاں جو ہیں وہ تمہاری مائیں ہیں جی. تو کیا یہ کہا جائے گا کہ مولا علی اس تفسیر پر پورے نہیں اترے؟ کیا یہ الزام لگایا جائے گا کہ سیدہ زہرا پاک اس تفسیر کے اندر مکمل نہیں پوچھ رہی؟ میں پوچھوں گا مجھے بتاؤ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے ان کو ماں ہونے کا پورا حق دیا اور قبول کیا، جن کو قرآن پابند کر رہا ہے؟ ان میں سب سے بڑا نام ہی مولا مرتضیٰ کا آتا ہے اور سیدہ زہرا پاک کا آتا ہے. تو لہٰذا وہ کہتے ہیں نا دو کریموں میں مجھ گناہگار کی بنائی ہے، ادھر جاتا ہوں تو سیدہ پاک کریمہ ہے، ادھر آتا ہوں تو ام المومنین کریمہ ہے. اور ہم جیسے فقیر اور بیگانے اور دیوانے اور حقیر لوگ کہتے ہیں ادھر بھی کریمہ ہے ادھر بھی کریمہ ہے. تو دو کریموں میں مجھ گناہگار کی بند آئی ہے، ادھر جاؤں تو وہ بھی ہماری ماں ہے، ادھر آئیں تو یہ بھی ہماری ماں ہے. کیا بات، کیا بات. یعنی سید صاحب نے، شاہ صاحب نے جس انداز سے شان صحابہ اور اہل بیت بیان کی ہے، خدا کی قسم کوئی مومن مسلمان جب اس انداز سے شان صحابہ اور شان اہل بیت سنتا ہے نا تو پھر ہو نہیں سکتا کہ وہ اس معاملے میں گمراہیت کی طرف چلا جائے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی کتنا معتدل رہے گا وہ اس عقیدے کے معاملے میں، کیونکہ مرکز اگر وہ حضور کو سمجھے گا، اگر خواہش اپنی ذات کی بنا لے گا تو وہ ایک طرف ڈھلکے گا. جو صحابہ کی طرف ڈھلکے نا انہوں نے انتخاب اپنی مرضی سے کیا، جو صرف اہل بیت کی طرف ڈھلکے انہوں نے انتخاب اپنی مرضی سے کیا. اور جس نے قبولیت کی وجہ حضور کو بنا لیا، نہ وہ صحابہ کا بے ادب ہوا نہ اہل بیت کا بے ادب ہوا. اور یہی اعلیٰ حضرت نے المستند میں لکھا تھا کہ لیس حب الصحابۃ بذواتہم وحب اہل بیت لانفسہم بل حبہم جمیعا بوصلتہم برسول اللہ. فرمایا صحابہ سے محبت ان کی ذات کی وجہ سے نہیں کہ وہ قریشی ہیں، اور اہل بیت سے محبت ان کی ذات کی وجہ سے نہیں کہ وہ ہاشمی ہے. فرمایا دونوں سے محبت کا مجموعہ ذات مصطفیٰ ہے. اہل سنت کے توازن اور ترازو کے دونوں عقیدتوں کے پلڑے کا محاذات اور توازن اور اعتدال اور بیلنس ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس پہ جس قاعدے پر وہ چیزوں کو پرکھتے ہیں وہ نسبت مصطفیٰ ہے. تو جس کی نسبت صحابہ کی نسبت حضور سے ہوئی تو سنی اس کا بھی غلام ہو گیا، اہل بیت کی نسبت حضور کی طرف ہوئی تو سنی اس کا بھی غلام. کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان اللہ.